अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 2025 की कि यह साल आपके लिए कैसा रहेगा। और बात कर रहे हैं हम आपके बुर्ज की, यानी बुर्ज सौर की, टॉरस। तो 2025 में अगर देखा जाए तो सियारों की जितनी बड़ी तादाद अपने घर यानी हाउस और पोजीशनें चेंज करती हुई नजर आती है ना, उससे लगता है कि टॉरस वालों को ना अपना पूरा साल सिर्फ अपना बैलेंस बरकरार रखना जो है ना, उसकी जद्दोजहद करते गुजर जाएगा। कोशिश करेंगे कि ये अपने आप को मैनेज कर लें हर तरह से, दुनियावी भी और स्पिरिचुअली भी। तो जनवरी में नॉर्थ नोड जो है ना बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगी और उसके बाद उसकी बदौलत जो आपकी समाजी जिंदगी में खासी वुसअत आएगी। सोशल आपका सर्कल जो है एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मामलात में ग्रहणों के असरात का अमल दखल भी बढ़ जाएगा। ये आपका जर्नल ओवरव्यू है पूरे साल का, ध्यान में रखिएगा। मैंने जानबूझ के पहले जो है ना वो टॉपिक नहीं बोला कि आप जरा थोड़ा सा, आपको भी मैंने कहा जरा पता चले कि हाँ भी बात क्या, सुनेंगे तो पता चलेगा ना। तो ये है जनरल ओवरव्यू। तो इसके ये होगा कि ये जो मामलात हैं जब आपके एक्सपैंड होंगे सोशल सर्कल वगैरह, दोस्ती का सर्कल बढ़ेगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल है उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन फिर उसके साथ साथ क्या होगा कि उसके साथ आपका जो है ना नॉर्थ नोड जो है, उसके अलावा जोहल है, यूरेनस है, नेपच्यून है, तीनों अपने घर तब्दील करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और यूं देख लीजिएगा कि जोहल जो है वो 2023 के अवाइल से एक ही घर में मुकीम है, यानी पिछले 2.5 साल से, जबकि यूरेनस ने 2018 के बाद से अब तक अपना घर नहीं बदला और नेपच्यून जो है ना 2011 से एक ही घर में मुकीम है। अब तमाम सियारों की जो घर बदली है यानी हाउस चेंजिंग इनकी हो रही है, उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ही नहीं, आपकी यानी टॉरस वालों की ज़िंदगी में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो तब्दीलियाँ आएंगी और उसके आगाज़ आपने अभी देखना भी शुरू कर दिया होगा कि महसूस होगा क्या कुछ हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल पुश कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जब आप वीडियो सुनते हैं, कोई भी किसी टॉपिक भी हो, मुख्तलिफ टॉपिक चलते रहते हैं, तो उसके नीचे अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, हौसला अफजाई भी होती है और पता भी चलता है कि बात कहाँ तक पहुँची, हमारी बात आपके दिल पर कहाँ तक असर कर रही है और हमें क्या कोई अगर कोई खामी है तो उसको दूर कर लिया जाए, अगर वो बेहतरी है तो उसको मज़ीद बेहतर कर लिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी, डिसिप्लिन और मेहनत, इसका सियारा जो है ना वो सैटर्न है। वो आपके समाजी घर से निकल के आपके रूहानी उमूर और जहनी जो सेहत है, आपके मेंटल हेल्थ जो है उसके मुतलका जो है हाउस, उसमें दाखिल होना जो है ना उसका अमल प्रोसेस शुरू हो गया। ये अमल तकरीबन पूरा मौसम गर्मा जारी रहेगा। ये यानी दो समझिएगा पहला 6-7 माह तो गुजर गए इसी में ना। जोहल जो है बुर्ज हौस से निकल के बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है। जोहल का घर तब्दील करना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी तरह ये चारों सियारे जो हैं वो रुजत का शिकार होकर जो है एक दूसरे बुर्जों के दरमियान में पेंडुलम की तरह झूलेंगे, क्योंकि रुजत में जाते हैं तो फिर पीछे जाना पड़ता है पिछले हाउस में, फिर जब वो सीधे होते हैं मुस्तकीम होते हैं तो फिर आगे बढ़ना होता है उसका। तो ये सफर इसी तरह से 2 हाउसेस के दरमियान में स्प्लिट कर जाता है। तो ऐसे में आपको 2025 के दौरान बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप जिम्नास्टिक कर रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी जो है उसमें तवाज़ुन बरकरार रखना ही एक जो एक्सपर्ट जिम्नास्ट होता है ना उसके हुनर का मुजाहरा करना पड़ता है उसको। ख़ास तौर पे घर के अंदर जो है ना और घर से बाहर, यानी घर वाली दुनिया और बाहर वाली दुनिया दोनों के दरमियान में तवाज़ुन बरकरार रखना आपके लिए खासा मेहनत तलब होगा और उसके लिए खासी दौड़ धूप आपको करना पड़ेगी। अतारत, ज़ोहरा और मरीख तीनों इस साल रुजत के मरहल से गुजरेंगे, जिसकी वजह से तवाज़ुन के हवाले से आपकी जद्दोजहद जो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। अपने आप को बैलेंस रखना आपके लिए खासा दुश्वार हो सकता है। आपके बुर्ज का जो हुक्मरान ज़ोहरा है, मार्च में ग्रहणों के मौसम के दौरान ग्रहण भी चल रहे होंगे और वहाँ ये रुजत का शिकार भी हो जाएगा। इसका जो सबसे ज़्यादा असर जो है इस रुजत का वो आपके रिश्तों पे पड़ेगा, ताल्लुकात पे पड़ेगा, आपकी दोस्तियों पे, आपकी मोहब्बतों पे पड़ेगा। और अगर मोहब्बत और मुआशरत के टॉपिक को लें तो फिर बात लंबी हो जाएगी, उसका जिक्र आप आगे चल के करता हूँ मैं। तो यहाँ ये भी है कि जो ग्रहण है उनके दरमियान में, उसके दौरान जो भी उनका पीरियड चलेगा अभी, तो उसमें आपको ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना, ज़िंदगी की जो रानाइयाँ हैं उसको देखना, समझना और उससे इंजॉय करना, और अपनी जो क्रिएटिविटी आपके अंदर रखी है अल्लाह ताला ने, तख्लीक की सलाहियत जो आपके अंदर है, तो उसके हवाले से अगर देखें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो खासी टारगेट होगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, गहरी छानबीन जो है ना वो आपको करना पड़ेगी, अपना तजिया करने पड़ेगा, बार बार अपनी खूबियों को गंगालना पड़ेगा। यूँ समझिएगा कि इस हवाले से
اگر دیکھیں ہم تو آپ کے جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. گرہنوں کے دوران جو ہے نا وہ برج سنبلا جو ہے نا دونوں دور جو ہوں گے سال میں، برج سنبلا جو اس سے وہ بھی متاثر ہوگا، اور ٹورس والوں کا چونکہ 5واں گھر ہے، اس گھر کو تفریحات، تخلیقی سرگرمیوں اور آپ کی زندگی میں شامل جو بچے ہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے. اب دیکھا جائے تو گرہنوں کو جو اگر ارتقائی مرحلہ قرار دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس دوران آپ کو باہمی کشیدگی بھی ہوگی، اور جو زندگی کے جو جھٹکے پڑتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، اس کی سختیاں بھی برداشت کرنی ہوگی. لیکن کیا ہوگا کہ آپ کی منزل جو ہے وہ قریب آتی چلی جائے گی، آپ کے ارتقائی سفر ہے عروج کی طرف چلتے چلے جائیں گے. اور جب بات کریں گے ہم موسم بہار اور موسم خزاں دونوں کے درمیان میں لگنے والے جو گرہن ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے، تو یقیناً آپ کو اس سے بہت ساری گائیڈ لائن مل جائے گی. اب دھکچوں کی اگر بات آ جائے، جھٹکے لگنے کی بات آ جائے، آپ کو کس سے پش کس نے کیا ہے اس کی بات کریں گے، تو یہ سن لیجئے گا کہ 7 سالہ جو طویل جو ہے نا دور تھا، یورینس جو ہے نا وہ آپ کے برج میں رہا، آپ کے ہاؤس میں رہا، اور یہاں سے اب وہ رخصت ہونے والا ہے. اور جانتے ہیں آپ کے یورینس جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، عدم استحکام ہوتا ہے، اس نے سکون نہیں رہنے دینا، کبھی بھی استحکام کو قائم نہیں رہنے دیتا، کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دینا ہے تو کہ وہ سارے حالات جو ہے نا وہ ذرا عدم جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جدت ترازی آ جاتی ہے، اور نئی نئی چیزیں جو ہوتی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان کا استعمال جو ہے نا وہ آپ کے لیے ضروری بنا دیتا ہے. تو آپ کے برج سے باہر نکلتے نکلتے اسے تقریباً ابھی آدھا سال تو اور لگ جائے گا. تو یہ عمل جولائی 2025 سے لے کے نومبر 2025 تک جو ہے نا وہ جاری رہے گا. ان بٹوین یہ پھر جا کے مکمل ہوگا. یورینس کے رخصت ہونے کے بعد آپ کو اطمینان سے، ٹھنڈے دل سے، پرسکون انداز میں بیٹھ کے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں میں جو معاملات تھے وہ کیا ہے، ان پہ آپ غور و فکر کریں گے، اپنا انالیسس خود کریں گے، اپنی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں گے. تو یقیناً آپ کو اپنے روزمرہ کے معمولات پر جو ہے نا وہ غور و فکر جو ہے نا اس وقت کر کے پتہ چلے گا کہ جی یورینس کی جو مچائی ہوئی، اس نے اتھل پتھل کی ہوئی تھی، جو ہڑبونگ مچائی ہوئی تھی آپ کی زندگی میں، تو اس نے آپ کی روزمرہ کی زندگی کو کس حد تک تبدیل کر دیا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کیا تھے 7 سالوں میں، کیا سے کیا ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو پھر اپنے معمولات جو ہیں ان کو نئے سرے سے ترتیب دینا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اپنے حالات کے ساتھ، اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کر لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چل رہا ہے تو اوکے. لیکن کیا ہے کہ اور پھر بندہ کوئی بڑی تبدیلی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا جب اس طرح کا سلسلہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی ذہنی یعنی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنے معمولات جو ہے نا، ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز آپ کو، اس کو جو ہے نا اس میں آپ کو ضروری تبدیلیاں کرنا پڑیں گے. اور اس کے کیا ہوگا کہ پھر آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. یقینی طور پر اس میں آپ کے معمولات میں کچھ ویسے نیاپن تو آنا ہی چاہیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے. جیسے بچپن ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، تو معمولات چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہر دور میں اگر انسان اپنے آپ کو حالات کے ساتھ اپڈیٹ کرتا چلا جاتا ہے نا، تو یقیناً وہ دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے. اگر آپ کے سال کو میں اگر کوارٹرلی دیکھوں کہ 4 سہ-ماہیوں میں 3 مہینے کا فیز دیکھوں، تو 2025 کی جو پہلی سہ-ماہی ہے، پہلا کوارٹر ہے، اس میں قدرت آپ کی جو توجہ ہے وہ آپ کی سماجی زندگی ہے، سوشل لائف ہے، اور آپ کی کریٹیوٹی ہے، جو تخلیق کا جو آپ کی ایکٹیویٹیز آپ نے شروع کی ہوئی ہیں یا شروع کریں گے تو اس پہ مرکوز رہے گی. دوسری جو کوارٹر ہے، دوسری سہ-ماہی میں آپ کی توجہ جو ہے وہ ذہنی صحت اور ذاتی پیشہ ورانہ زندگی، ان دونوں کے درمیان میں آپ کو توازن برقرار رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آرام کرنا ہے تو پھر لمبا ہی لیٹ جانا ہے، اور اگر ایکٹیو ہونا ہے تو 3 دن اپنے گھر والوں کو شکل بھی نہیں دکھانی. ایسا نہیں ہے، بیلنس کرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ آپ بہت زیادہ کیپیبل ہیں اس چیز کے. تیسری سہ-ماہی کے دوران بھی یہ رجحان جاری رہے گا، بلکہ اس میں مزید شدت دیکھنے کو ملے گی. تو روپے پیسے کے اگر معاملات جو ہے نا ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کی توجہ میں رہیں گے، فوکس میں رہیں گے. اور آخری جو کوارٹر ہے اس کے دوران ایک بار پھر آپ واپس اپنی سوشل لائف کی طرف آ جائیں گے. اپنی جو تخلیقی سرگرمیاں ہیں، آپ نے جو بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو تخلیق کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ تو ہر شعبے میں، ہر دور میں اور ہر وقت میں جاری رہتا ہے. تو وہاں بھی آپ یہ عمل جاری رکھ سکیں گے. اگر اوور ویو کی بات ہم دیکھیں جنرلی، یہ تو عام پورے سال کا ایک مختصر احوال آپ کو بتا دیا. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری چیز اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ ہے ہماری صحت، ہیلتھ. جب وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو اس کے لیے 2025 کے دوران جو سیاروں کی گردش ہے
وہ جب اس کا فیز شروع ہو جائے گا، سلسلہ آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ کے سامنے سب سے بڑا سوال اپنے آپ سے آپ خود کریں گے کہ یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر اور گھر کے باہر کی جو زندگی ہے اس کے درمیان میں آپ کو توازن کس طرح سے برقرار رکھنا ہے، اور پچھلے سالوں میں آپ نے اس جو ڈائریکشن میں کیا کچھ کیا، اور اگر نہ آپ نے کامیابی کر لی تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کی تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل پیش آ سکتی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو دباؤ آئے گا سوچوں گا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور سیاروں کی جو نظرات ہے پورا سال آپ کو اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی طرف مائل کرتی رہیں گی، گائے بگائے یہ سوچیں آپ پہ حاوی ہوتی رہیں گی۔ اس حوالے سے مارچ کا مہینہ جو خاص طور پہ بہت زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں 2 سیارے جو ہیں وہ رجت کا شکار ہوں گے، 2 گرہن لگیں گے، اور نیپچن اپنا گھر تبدیل کر لے گا۔ یہ جو 5 ایونٹ آئیں گے نا، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو حکمران سیارہ زہرہ ہے، ایک تو وہ آئے گا اس میں 1 اپریل سے 12 اپریل تک لگ بھگ جو ہے نا وہ رجت کا شکار رہے گا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف جو آپ کی رومانوی زندگی ہے، پیار محبت کے جو سلسلے ہیں وہ متاثر ہوں گے، بلکہ آپ کو اپنی اقدار پہ، اپنی رسم و رواج پہ، اور اپنی اخلاقیات پہ، اور جو بھی ہماری وہ کلچرل ویلیوز چلی آ رہی ہیں ان پہ آپ کو اثر نو غور کرنا پڑے گا کہ اس وقت آپ ان پہ کس حد تک پورا اتر سکتے ہیں، یا اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا اس سے نقصان آپ کو کیا کیا ہوا ہے۔ تو رجت کے وقت جو ہے زہرہ آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا، جسے روحانی امور کے علاوہ آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ زہرہ کی رجت کے ساتھ دیگر سیاروں کی نظرات بھی شامل ہو کر آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنے پر مجبور کر دیں گی، جو آپ کی مجموعی صحت کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو رہی۔ آپ ان ایکٹیویٹیز کو تبدیل کرنے پہ سوچیں گے بھی، اور مجبور بھی ہوں گے، آپ کر دیں گے اس کو۔ جب کریں گے تو پھر اس کے فائدے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کا آغاز مارچ سے ہوگا اور یہ پورا سال تقریباً جاری رہے گا۔ اس مہینے 2 گرہن بھی لگیں گے۔ پہلا گرہن 14 مارچ کو لگ بھگ اور آپ کے زائچے کے 5ویں گھر میں یعنی برج سنبلہ میں لگے گا۔ دوسرا گرہن جو ہے 29 مارچ کو ذہنی صحت کے یعنی 12ویں گھر میں لگے گا۔ جیسا میں پہلے بتا چکا کہ ان دونوں گرہنوں کے جو تحت جو آئے گا سلسلہ آپ کا سوچنے کا، ریسرچ کا، تجزیہ کرنے کا، اس کی وجہ سے آپ اپنی ترقی کو اور اپنی بہتری کو جو ہے نا اس کے مراحل جو ہے نا ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے، اور ان سے اپنے حالات کو کمپیل کریں گے کہ کون سا سلسلہ اس وقت ہے، چونکہ اس وقت حالات خاصے شدید ہوں گے، شدت پسندی پر جو ہے نا وہ مائل ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کا کام ہوگا کہ مشاہدہ کرتے رہیے گا اور یہ دیکھتی ہے کہ دباؤ سے نپٹنے کے لیے کون سے طریقے سب سے زیادہ کارآمد اور اثر انگیز ثابت ہو رہے ہیں، ان کو ڈھونڈیے گا۔ اور اس وقت جو آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ سبق حاصل کریں گے، یقیناً آگے چل کے وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو زہرہ نہ صرف آپ کے برج کا حکمران ہے بلکہ 6 گھر کے امور کا بھی، یعنی آپ کی صحت اور روزمرہ کے معمولات پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ زہرہ آپ کے 11ویں یعنی دوستانہ جو تعلقات ہیں، گروہی سرگرمی اور رابطوں کی استواری یعنی نیٹ ورکنگ کے گھروں میں خاصا وقت گزارے گا۔ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد ایک سپورٹ سسٹم تشکیل دینے کی ضرورت پیش آ جائے گی، یعنی آلٹرنیٹیو سلسلہ آپ نے رکھا ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح ہو جائے گا، ایسا کچھ ہو تو میں یوں کر لوں گا۔ 11ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی ایسے سسٹم کو تعمیر کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ وہ دوست جن کے ساتھ مل کر آپ ورک آؤٹ کر سکیں، جو یہ خیال رکھیں کہ آپ کسی ایسی عادت میں مبتلا نہ ہو جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے، تو ایسے دوستوں کا انتخاب آپ کو کرنا پڑے گا، اور صحت کے حوالے سے جو آپ کو چند مفید مشورے دے سکیں، بلکہ وہ مشورے دینے کو تو سب دوست دیتے رہتے ہیں، لیکن جن کو آپ قبول بھی کر سکیں، ان کو اس قابل سمجھیں کہ ان کی بات جو ہے نا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو ایسے دوستوں کا انتخاب کیجیے گا۔ اور یہ دوست جو ان کو اس سارے سپورٹ سسٹم کا آپ کو اہم حصہ بنانا ہوگا۔ موسم گرما کے دوران آپ اپنی صحت کی جو ذہنی صحت، خاص طور مینٹل ہیلتھ، اس کی دیکھ بھال کے لیے جو سپورٹ سسٹم آپ تشکیل دیں گے، اور اس کے لیے آپ اچھا خاصا کام بھی کر لیں گے، کیونکہ 24 مئی سے 1 سپٹمبر تک زحل آپ کے زائچے کے اسی گھر کا مہمان بنا رہے گا۔ زحل آپ کو مجبور کرے گا کہ ایسی سوچوں اور رویوں کی شناخت کیجیے گا اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا جنہوں نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ کچھ ایسی عادات بھی ہوتی ہیں، سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، دوسروں پہ زیادہ بھروسہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اس مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ ذہنی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ پختہ کار اور بالغ یعنی میچور ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے آپ کسی بھی ایکسپرٹ کی سروسز لینا چاہیں تو سونے پہ سہاگے کی بات ہے، بالکل ضرور لیجیے گا، مگر ہمارے ملک میں زیادہ تر ویسے ایسے لوگوں کو سہولتیں موجود بھی نہیں ہیں، میسر بھی نہیں ہیں، اور اگر آپ کو مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سال میں آپ کو سب سے زیادہ اپنے جسم میں کون کون سے آرگن ہیں، کون کون سے حصے ہیں جن کا سب سے زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے آپ کی گردن آئے گی، حلق آئے گا، کندھے، بازو، ہاتھ اور انگلیاں،
اور اس کے بعد آپ کا سینہ اور پھیپھڑے. تو ان چیزوں کا آپ کو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اگر ان کا خیال رکھنے کی آپ جو ہے نا وہ مکمل اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی تو یقیناً آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی. اب جب ہم اپنی صحت کو بھی سنبھال لیتے ہیں، صحیح کر لیتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹ بندے کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرنا پڑتی ہیں. اور جو بندہ جس شعبے سے وابستہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس کا کریئر ہوتا ہے، اس کی پروفیشنل لائف اسی سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے، اسی شعبے سے اس کی جو ہے نا شناخت بھی ہوتی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ بندہ اس شعبے کا ایکسپرٹ ہے. تو اب اگر کیریئر کی بات کی جائے آپ کے، اور کیریئر کے ساتھ یقیناً پیسہ بھی، مال و دولت بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے اس دنیا میں. تو زحل جو ہے وہ آپ کا کیریئر کا جو ہے نا سیارہ ہے، جو برج حوت میں 2.5 سال گزارنے کے بعد اب برج حمل میں بالکل آنے والا ہے. زحل جو ہے نا مئی 2025 سے لے کے سپٹمبر 2025 تک برج حمل میں موجود رہے گا. اس کے بعد رجوع کا شکار ہو کر کچھ وقت کے لیے برج حوت میں واپس آ جائے گا. زحل کا اس انداز میں گھر تبدیل کرنا آپ کے کیریئر کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہوگا، کیونکہ برج حمل اور برج حوت ایک دوسرے سے بالکل مختلف مزاج رکھتے ہیں. اور زحل کے ان گھروں میں گھومنے کی وجہ سے، چکر لگانے کی وجہ سے آپ کے کیریئر پر دور اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے کیریئر کے موجودہ جو بھی ڈائریکشن ہے آپ کے کیریئر کی، تو اس پہ سنجیدہ قسم کے سوال آپ کے اندر آئیں گے، بڑے تفکرات آئیں گے، بڑی سوچ آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، میں اس میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے. یہ اپنی ذات کے متعلقہ جب آپ کو یہ سارے سوالات آئیں گے نا، تو اس کا جواب آپ کو جب زحل جو ہے برج حمل میں ہوگا تو اس وقت یہ آئے گا کہ یہ جو کیریئر ہے میرا، اس سے میں کیا کما پا رہا ہوں، میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یعنی دنیا داری کی باتیں بہت زیادہ آ جائیں گی. تو یہیں جب برج حمل جو ہے نا اس میں زحل کا قیام ہوگا، تو اس دوران آپ کسی اور کی ملازمت چھوڑ کر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ملازمت کر رہے ہیں تو ایک دم سے کک آؤٹ کرتے ہیں بغیر مشورہ کیے، بغیر کوئی بات کیے ہوئے. تو کیا ہوگا کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیں، اپنا باس خود بن جائیں اور اپنے لیے بہتر راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور جب ایسا کوئی موقع آئے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت ایکسپرٹ جو بھی ہیں آپ کے شعبے کے، ان سے سب سے پہلے مشورہ کیجیے گا. اپنے ارد گرد جو آپ کے احباب ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان سے مشاورت کر کے پھر یہ اسٹیپ لیجیے گا. ایک دم سے جو ہے نا وہ خود سے ہی سارے کام نہیں کیجیے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، ناکامی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کریں گے تو پیسہ کمانے کے یقینی طور پر جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو پھر نئے نئے راستے ڈھونڈنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا جب آپ اپنے باس خود بن جائیں گے. تو اس کے علاوہ زحل جو ہے وہ برج حمل جو ہے وہ 12واں گھر یعنی روحانی امور اور ذہنی صحت کا گھر بھی ہے. کیریئر کے سیارے کے اس گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی طرف بھی مائل ہو سکیں گے کہ کیا آپ کے کیریئر کے موجودہ صورتحال آپ کی روحانی زندگی ہے اور دماغی صحت ہے، اس کے علاوہ فزیکل آپ کی جو ہیلتھ ہے، اس کے لیے یہ زیادہ بہتر بھی ہے یا نہیں، اس سے میں کیا کما رہا ہوں، یا اس میں انوالو ہو کے میں نے ساری چیزوں کا نقصان تو نہیں کر رہا. یہ چیزوں کا خیال آپ کو کرنا پڑے گا. ٹرانسفارمیشن اور طاقت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا سیارہ جو پلوٹو ہے، اب وہ آپ کے کیریئر کے گھر میں پورا سال مقیم رہے گا. گزشتہ 2 سال سے یہ وقفے سے کر کے چکر لگاتا رہا ہے، چونکہ رجت کا شکار ہو کے تو اسی طرح سے فیز بنا ہوا، بلکہ اب مگر یہ یہیں سٹاپ کر جائے گا، رکے گا. کیریئر کے گھر میں پلوٹو کا قیام آپ کو مجبور کرے گا کہ اپنے کیریئر کے سفر کو مکمل کریں. اپنے پیشہ ورانہ جو آپ کے اہداف ہیں یا آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں، ان کا اثر نو جائزہ لیں، اور اس دنیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے گا جو آپ کے ارد گرد جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. سراؤنڈنگ میں جتنی بھی دنیا ہے، تو ان دونوں سیاروں کے جو ہے وہ گھر تبدیل کرنے کے سبب آپ کو اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے حوالے سے زندگی بدل دینے والی جدت ترازیاں آپ کے سامنے آ سکیں گی. اور ہمارے جو بھی کام کرنے کے انداز ہیں، اس کے علاوہ رشتے استوار کرنے اور دوسروں کے ساتھ چلنے کا یعنی دوسرے کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کا جو انداز ہے، اس میں غیر معمولی طور پر تبدیلیاں آئیں گی. دنیا چونکہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور ہمارے اگر دیکھا جائے تو کیریئر کے جو اہداف ہیں ان کا ان تبدیلیوں سے جو ہم آہنگ یعنی کوآرڈینیٹ ہونا ضروری ہے. مستقبل پر نظر رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا اپنی جو بھی آپ کی استطاعت ہے، آپ کی ہمت ہے، یا آپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکشن کا سرکل ہے، اس میں کہ آپ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیے گا. یورینس جو کہ 7 سال آپ کے اپنے برج میں گزارنے کے بعد برج جوزہ میں داخل ہونے والا ہے،
यूरेनस जो है ना वो जिद्दत राजी का, अदम इस्तेहकाम और इनफरादियत का स्टार है। बुर्ज जोधा आपका दौलत का घर भी है, यानी अब आपकी माली जिंदगी भी एक इनकलाब से आशना होने वाली है। यूरेनस अपनी कारस्तानियत जो है वो, जो कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में दिखा रहा था, अब वो आपके माली उमूर के जो सिलसिले हैं उनमें वही कारस्तानियाँ दिखाएगा और आपको ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार रहना होगा। जुलाई से सितंबर तक यूरेनस इस घर में मौजूद रहेगा। इस दौरान आपको अपने अखराजात के हवाले से किफ़ायत से काम लेने का हुनर सीखना होगा। पहले भी तो आप कर लेते हैं जब आपका मूड आ जाता है, मूडी बंदे इस मामले में, लेकिन अब आपको इसको रेगुलरली करना होगा, कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आमदनी की हालत जो है किस वक्त कैसी हो जाए। तो इसलिए जितना अर्सा जो यूरेनस है वो यहाँ गुजारेगा, तो कभी आपकी जो इनकम है, जो आप कमाई कर रहे होंगे, तो वो तो आसमान की बुलंदियों पर होगी, बिल्कुल उरूज पे होगी, और कभी ऐसी भी होगी कि आपको ज़मीन पे लेटी हुई भी नज़र नहीं आएगी कि इतनी नीचे चली जाएगी। तो ये चीज़ें आपके सामने ज़रूर आ सकती हैं। ऐसी तब्दीलियाँ आपको पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। अब तो यूरेनस की ऐसी कारगुजारियाँ जो है उनका मकसद भी यही है कि आप देर बा खुशहाली की मंजिल की तरफ बढ़ सकें। बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है, लेकिन इंशाल्लाह हतमी नतीजा यही होगा। तवील मुद्दती जो सरमायाकारी और बजट की स्कीमों के हवाले से आपकी मालूमात जो हैं उनमें आप खुद से इजाफा कर सकेंगे, ताकि अपने माली फ्यूचर को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकें। और इसके अलावा चूँकि यूरेनस को जो तवील क़याम है, अगले साल आपके इसी घर में उसको वापस आना है लंबे टाइम यहीं गुजारने के लिए, तो जून तक मुश्तरी आपके दौलत के घर में रहेगा और आपकी खुशहाली में इजाफा करता रहेगा। इस वक्त जो कुछ भी हासिल हो, और ये जो बात कर रहा हूँ जून के बाद जब मुश्तरी यहाँ होगा, तो उस वक्त जो कुछ भी हासिल होगा उसे संभाल कर रखने का हुनर सीखिएगा, और यूरेनस के 7 साल क़याम के दौरान ख्वाम की मुश्किलात से अपने आप को बचाइएगा। इसीलिए थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि किफ़ायत शारी का जो वतीरा है वो अपनाने का आपको मशवरा भी दिया था कि ज़रा बचत कीजिएगा। मुश्तरी इस वक्त चूँकि दौलत के घर में मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाइएगा। अपने गोदामों को कहते हैं ना, जैसे कहता आने वाले का पता चल जाएगा पहले ही बिफोर टाइम, तो फिर अपने जो गोदाम है उनको अनाज से भर ली जाए, ताकि अगर कोई कैद पड़ भी जाए तो कम से कम खाने को 2 लुक़मे रोटी तो मौजूद हो ना। तो यूरेनस की मौजूदगी के दौरान जितना इम्कान जो है ना वो अच्छी फसल होने का होता है, उतना इम्कान कैद पड़ने का भी होता है। ये दोनों तरह से बंदे को मारता है, पता नहीं होता है उस वक्त बाकी जो रिलेटेड जो बाकी स्टार पोजीशन आपके जायचा में क्या बनती है, वो तो इंडिविजुअली आपके टाइम ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ से कि भी क्या है। लेकिन अगर ऑन द होल देखा जाए जनरली, तो फिर आपको ये ज़्यादा एहतियात जो है आपके लिए करना ज़रूरी हो जाता है। और जब बंदे की सेहत भी ठीक होती है, वो उसका प्रोफेशन भी ठीक हो जाता है, तो उसके बाद फिर ज़िंदगी में बाकी एक ही चीज़ है, वो हैं आपके रिश्ते। किसी भी नाते से, किसी भी शक्ल में उसको देखें तो वो अपनी अहमियत रखते हैं। तो अगर हम जनरली देखा जाए तो मोहब्बत है, रोमांस है और तफरीहात, दुनियावी जो लज्जतें हैं, दुनियावी जो चीज़ें हैं, उनसे फ़ायदे उठाने के लिए जो है इस साल आपकी जो ये चीज़ें जो है, मोहब्बत है, रोमांस है, दुनिया की सैर व तफरीह है, उससे फ़ायदा उठाने की बात है, तो उसकी वजह से जो आपकी सोच है उसमें एक इनकलाब आएगा। क्योंकि साल के शुरू में नॉर्थ नोड जो है, यानी जिसको उर्फ़ाम में राहु कहते हैं हम लोग, तो बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा। यानी साउथ नोड जो है वो केतु जो है बुर्ज सुंबला में आपके 5वें घर में होगा। जब केतु आपके जायचा के किसी हिस्से से भी गुजरता है तो तराश करता है, वज़न जो है ना आपका हल्का कर देता है, चूँकि वो फजूल चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकाल देता है। जो भी चीज़ अब आपके लिए सूदमंद नहीं रहेगी, आपको खुद पता चल जाएगा, अब आप उसको उठा के बाहर फेंक दीजिएगा, अपनी जान छुड़ा लीजिएगा। इवन देन कि वो आपके घर में इस्तेमाल की कोई चीज़ें ही क्यों ना, ज़रूरत से ज़्यादा होंगी या आपके काबिल इस्तेमाल नहीं होंगी, कई साल से कई महीने से पड़ी है, तो उठा के फेंकिए उनको, अपने लिए कारआमद चीज़ें अपने सामने रखिएगा। तो 5वें घर से केतु के गुजरने का मतलब भी यही है कि चूँकि ये घर तफरीहात और तलज़्ज़ुज़ से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए केतु के गुजरने के बाद ये होगा कि जिन चीज़ों में, जिन कामों में पहले आपको मज़ा आता था, लज्जत महसूस होती थी, अब उसके बारे में आपकी सोच बदल जाएगी, आपको वो अच्छा भी नहीं लगेगा, मज़े वाली भी कोई बात नहीं रहेगी। आप कहेंगे ये क्या फजूल आइटम है, चलें कुछ और करते हैं। इस बात को यूँ समझिएगा कि जैसे बचपन में हमें मामूली किस्म की मिठाइयाँ और कैंडी वगैरह खाने में बहुत मज़ा आता था, बहुत सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं भी होती, लेकिन चूँकि एक बच्चे की जो हिस्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो समझ पाए कि कौन सी चीज़ उसके लिए बेहतर है, कौन सी फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह है। तो इसी तरह जब जो केतु है 5वें घर से गुजरने के बाद जो आपकी लज्जत वाली हिस्स है उसको मिचोर कर देगा, तो उस वक्त क्या होगा कि आप उससे 5वें घर से मुतल्लिक़ जितने भी मनसूब इससे रिलेटेड जो या मनसूब इससे जो उमूर हैं या शोबे हैं,
ان میں ایک انقلابی کیفیت جو ہے نا وہ طاری ہوگی، اور ایسی تمام لذتوں سے، ایسے تمام عادتوں سے جان چھوٹ جائے گی جو آپ کی آگے فردر جو ہے ان فیوچر آپ کی ترقی کا جو حصہ ہے اس عمل میں آپ کے حصہ دار نہیں ہوں گے۔ کیتو کے یہاں سے گزرنے کے دوران اس گھر میں 2 گرہن بھی لگیں گے۔ اگر آپ ابھی غیر شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں، یا رومانوی اعتبار سے اگر کہا جائے تو تنہا ہیں، تو ان گرہنوں کے سائیکل آپ کی اس تنہائی کو ختم کرنے کی طرف مائل کر دیں گے۔ آپ کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی، کچھ ایسے معاملات آپ کے چل پڑیں گے کہ آپ کی تنہائی اور یہ اکیلے پن کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ محبت اور رفاقت کے حصول کی جو کوششیں ہیں یا اس حوالے سے آپ کے رویے جو ان میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ 5ویں گھر کا تعلق جو چونکہ تفریحات سے بھی ہوتا ہے، اس لیے تفریحات کے توقع کے دوران ہی آپ محبت کی تلاش میں بھی سرگرداں نظر آئیں گے، دونوں کام اکٹھے کرنا چاہیں گے، ایک ٹکڑے میں 2 مزے۔ یوں کہیے گا کہ آپ ان تفریحات کو نئے لوگوں سے ملنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی خاص ہستی پہلے سے موجود ہے تو پھر ان گرہنوں کا جو یہ سائیکل آئے گا تو اس دوران آپ جو ہے نا تلاش اپنی جو ہے نا اس کو اس طرح سے کنورٹ کر دیں گے کہ یہی جو ہے آپ کا رشتہ آپ کی زندگی کے دوسرے خصوصاً سماجی رشتوں یعنی دوستیوں اور شناسائیوں کو کس طرح سے یہ متاثر کر رہے ہیں، تو اس کو آپ لیگلی یا قانونی شکل دینے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کیا یہ جو خاص رشتہ ہوگا آپ کا، وہ آپ کا زندگی کا ساتھی بننے کا جو ہے نا وہ سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کر سکتا ہے، آپ کے سماجی رشتوں کو تقویت فراہم کرنے کے میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے یا کہ نہیں، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اور ان دونوں گرہنوں کے جو سائیکلز کے دوران آپ کے حلقہ احباب میں بہت ساری تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ یوں سمجھیے گا کہ آپ کے دوستوں کا حلقہ جو ہے وہ بھی ارتقائی منازل کی طرف چلتا چلا جائے گا کہ کیسے کیسے آگے بڑھتے ہیں، کیا کیا اس میں چیزیں آتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن اس کا آغاز ضرور ہو جائے گا۔ زہرہ اور مریخ دونوں آپ کی زندگی میں رشتوں کے حوالے سے اہم پہلوؤں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ دونوں اس سال رجت کا شکار ہوں گے۔ سال کے پہلے 2 مہینوں کے دوران مریخ رجت میں مبتلا ہوگا اور جو ٹورس افراد ہیں ان کو خاص طور پر متاثر کرے گا، کیونکہ یہ سیارہ آپ کے ذائقے کے 7ویں گھر پر حکومت کرتا ہے، جن کا تعلق جو ہے شراکت داریوں سے ہوتا ہے۔ یہ شراکت داریاں کاروبار بھی ہوتی ہیں اور جذباتی بھی، اور ویسے تو شادی جو ہے نا وہ بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے، وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں شراکت داری ہوتی ہے زندگی بھر کے لیے، لائف پارٹنرشپ جو ہوتی ہے۔ تو مریخ کی رجت کے دوران آپ کو ادراک ہوگا، یہ فیلنگز آئیں گی کہ آپ اپنے رشتوں میں اٹھنے والے جو تنازعات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے جو طرز عمل بھی آپ اختیار کر رہے ہیں یا اختیار کرتے ہیں وہ کتنا کارآمد ہے، کتنا فائدہ مند ہے، ایسا ہے بھی یا نہیں۔ تو شاید آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کے اس حوالے سے اپنے رویے میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرنا چاہیں گے، اور یقیناً کر بھی چکیں گے۔ جب آپ اس کے فائدے دیکھیں گے تو آپ یقیناً ایسا کر لیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی پارٹنر ہی نہیں ہے، یعنی آج کی اصطلاح میں آپ سنگل ہیں، تو اس تبدیلی کا اطلاق آپ کے سب سے قریبی رشتوں پر بھی ہو سکے گا۔ یہ مرحلہ آپ کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا، مگر یہ سوچ کر آپ کو اپنے دل کو تسلی دینا ہوگی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی حالات آئیں تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، آپ کو زیادہ میچور بنانے کے لیے جو یہ سارا کچھ قدرت کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے۔ اور تنازعات جو ان کو سلجھانے کے حوالے سے ہر بندے کا جو طرز عمل الگ ہوتا ہے، ہمارا طرز عمل جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر رشتے کا جو ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اگر یہ ہم کام جو ہے اس کو اچھے انداز میں کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم تنازعات کو سلجھانے کا فن سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری معاشرے میں، ہمارے دوست احباب میں، اور خاص طور پہ اپنی فیملی میں بھی اور آپ کی ایک عزت بن جاتی ہے، اور لوگ آپ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ تعظیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ جب چل رہے ہوتے ہیں، تنازعات کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، کرائسس میں آپ ہوتے ہیں، تو کس طرح معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے اور بہتر جو ہے نا راست منزل کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سلسلہ جو ہے یہ 2025 کا ٹورس والوں کا سال تو یہیں اختتام پذیر ہوا۔ تو اجازت چاہنے سے پہلے بہت ساری چیزیں شاید آپ کو آپ کے اپنے اندر بھی سوال پیدا ہوں گے، تو سمجھنا چاہیں گے تو بالکل اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیجیے گا، رابطہ کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوں۔ اور مزید اگر کوئی چیز اگر آپ ٹیکسٹ کی شکل میں دیکھیں تو جائیے گا ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا، اپنا دن، ہفتہ، مہینہ، سال پڑھیے گا، اپنے لیے دعائیں ہیں اور آرٹیکل ہے اسپیشل، اس کے بعد باقی بہت سارا کچھ ہے آپ کے لیے، تو وہاں اپنے علم میں اضافہ کیجیے گا، یقینی طور پر آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔